बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कल हम बात कर रहे थे सूरह बकरा की आयत नंबर 62 पर गुफ्तगू हो रही थी। बहुत अहम आयत, कल भी बहुत सारी बातें हुई। डॉक्टर सरफराज आवान साहब ने और मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तफसीलात बयान की, लेकिन आयत बहुत बड़ी है और बहुत अहम है। कई जुज़ ऐसे हैं कि जिन पर गुफ्तगू होनी बाकी थी, तो बात जहाँ रुकी थी कल वहीं से हम बात शुरू करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, बात हो रही थी कि नस्ली बुनियाद पर, किसी गुरोही बुनियाद पर मग़फ़िरत का दारो मदार नहीं है। दारो मदार है तो किस बात पर कि ईमान और आमाल पर। ये समझाई बात हमें कल डॉक्टर मोहम्मद सरफराज आवान साहब ने। जहाँ कल बात रुकी थी वहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, 2-3 सवालात बहुत मोटे मोटे जो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम रखेंगे, वो ये कि इस आयत कुरानी में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग जो अहले ईमान हैं, वो जो यहूदी हैं, वो जो नसारा हैं, वो जो साबी हैं, वो जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, नेक आमाल करते हैं, उनका अजर अल्लाह की तरफ से है। और वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न है। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है, हुज़्न का ताल्लुक माजी से होता है। कोई पछतावा नहीं, कोई मलाल नहीं। हम सवाल ये भी रखेंगे कि ये आयत जिसको मैंने अभी तिलावत किया, ये आयत कुरान करीम में कई जगह पर आई है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। अभी हमने बात की थी चंद हफ्ते पहले क़िस्सा आदम के हवाले से, तो वहाँ भी ये आयत आई थी कि फमन तबया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। ये जो खौफ है, ये हुज़्न है, ये किन के लिए नहीं होता। ख़वातीन हज़रात, आखिरी सवाल ये रखेंगे कि यहूदी ये समझते थे और आज भी ये समझते हैं कि हम मुंतखब लोग हैं, हम अल्लाह ताला के चहीते हैं, महबूब हैं, जन्नत में हम जाएंगे और बाकी तमाम वो लोग जो गैर यहूदी हैं, वो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए पैदा किए गए हैं। हम बख्शे बख्शाए हैं। क्या इस तरह के कुछ ख्यालात हम मुसलमानों में तो नहीं आ रहे? ये भी हम बात रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा हैं कराची में मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब, मुमताज़ आलिम दीन है। ख़वातीन व हज़रात, दारुल उलूम कराची से फ़ारिग़ तहसील, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, दुनिया का सफ़र किया है। कराची के एक बड़े स्कूल में, वो स्कूल जो कैम्ब्रिज सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ पर हमारे बच्चों को ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तालीम दी जाती है। ख़वातीन व हज़रात, ये अहद का लम्स, दीन पेश करने वाले का विजन बड़ा होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आप ऐसे एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। अल्लाह ताला हमारे ऐसे उलमा को सलामत रखे जो हालात हाज़रा के मसाइल का इदराक भी रखते हैं, इस्लाह की कोशिशों में भी रहते हैं और अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हुए चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सरफराज आवान साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाते हैं, हमेशा हम आपसे सीखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं सरफराज आवान साहब के ताल्लुक़ से मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सिर्फ वो एक बात के तफ़सीर कुरान बिल कुरान, कुरान करीम से कुरान करीम को समझाते हैं। अल्लाहु अकबर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 62 से। यही आयत हमने कल भी तिलावत करने का शरफ हासिल किया था। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں، کل کا جو سوال ہم نے پوچھا تھا اس کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا؟ درست جواب بچھڑا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ 3 آپشنز، جنگ موتا، جنگ یرموک یا جنگ یمامہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ کل آپ کو یاد ہوگا جو گفتگو آپ کی جہاں رکی تھی وہیں سے ہم آج کے پروگرام کو جوڑتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع، اس کی ایک آیت آپ نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور ہم نے سماعت کا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہیں سے بات کو جوڑتے ہیں اور پھر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اہل ایمان جن پر کل بھی آپ نے گفتگو فرمائی، اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ یہ یہودی کون ہیں؟ ان کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہوذا، وہاں سے ہم بات کریں گے۔ نصارہ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، اس سے منسوب ہے؟ اور صابی کون ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں الحمدللہ یہ بات واضح ہوئی کہ اس آیہ کریمہ میں ایمان کی اساسیات یا اجزائے ایمان کو تفصیلاً بیان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ نجات اللہ تعالیٰ کے ہاں نسب یا قومیت کی بنیاد پر نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگی۔ اور یہ بات ہم نے کل بھی الحمدللہ بار بار آیات قرآنی کی روشنی میں ناظرین کے سامنے ذکر کی کہ اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان لانے کی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں
اہل کتاب کا نام لے کر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ انبیاء کے سلسلے کے انقطاع کے بعد 600 سال بعد اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، اور اس لیے آ چکے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا ہے، نذیر نہیں آیا ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں، اب ان پر ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے اور ان پر ایمان لانے میں ہی یقیناً تمہاری نجات ہے۔ جہاں تک یہود اور نصارہ کی بات ہے، آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن کے نزول کے وقت عرب میں جو مذاہب رائج تھے وہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، سابعیت ہے، مجوسیت ہے اور حنیفیت ہے۔ یہودیت ہاد یہودو سے ہے، اور یہود ہودن کے معنی رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی نصیب فرما اور دنیا کی اچھائیاں بھی ہمیں عطا ہمارے لیے لکھ دیجئے، اور آخرت کی بھی، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اسی سے ہے ہادہ اور تہودہ، یعنی یہ لفظ پھر بعد میں یہودی ہونے کے معنی میں استعمال ہوا۔ جہاں تک یہوذا کا تعلق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام انہی کی نسل میں سے گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قوم کے دو حصے ہوئے، یہوذا اور اسرائیل، اور جب کلدانیوں کی اسیری میں یہ لوگ آئے تو پھر یہود کا نام مشترکہ ہو گیا، اور پھر یہی نام زبان زد و عام ہو گیا۔ اگر یہوذا کی طرف منسوب کریں تو پھر یہودی کی بجائے یہوذی ہونا چاہیے۔ تو یہودی بنیادی طور پر قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے اہل کتاب، حضرت موسیٰ کے ماننے والو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی تعلیمات کو ماننا چاہیے۔ اور نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے ندامہ ندمان کی جمع ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ابتدائی طور پر دو فرقے نمایاں ہیں، ایک وہ جو ان کے واقعتاً حقیقی خلیفہ شمعون یعنی پیٹر کے ماننے والے تھے، وہ تو خود اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اپنے لیے نصارہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ جہاں تک دوسرا فرقہ ہے پولس کا اور پال کا ماننے والا، اور موجودہ عیسائیت ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند نہیں کیا، لیکن ان میں یہود میں بھی بہت سے فرقے ہوئے۔ چنانچہ ان میں ایک فرقہ صدوقی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ مانتا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور انیق صاحب، یہ بات ناظرین کے لیے ایک طرح سے بہت خوش کن بات ہوگی کہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ انہوں نے تورات کو زبانی سنا دیا تھا۔ آج الحمدللہ امت مسلمہ میں لاکھوں کروڑوں حفاظ جن کے سینوں میں پورا قرآن کریم محفوظ ہے۔ اب نصارہ میں بھی بہت سے فرقے ہوئے، جیسے نستوری ہے، یعقوبی ہے، مارونی ہے، ملکانی ہے۔ قرآن نے ان کے 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، ایک الوہیت مسیح کے قائل، دوسرے ابنیت مسیح کے قائل، اور تیسرے تثلیث یا اقنوم ثلاثہ کے، اقانیم ثلاثہ کے قائل۔ اور ایک فرقہ مجوسیت ہے، قرآن نے جس کا ذکر کیا انہی آیات میں۔ یہ ایران کا قدیم مذہب ہے جس کے بانی زرتشت ہیں، اور یہ 2 الہوں کے قائل تھے، خیر اور شر کا الہ الگ الگ مانتے تھے، یزدان کو خیر کا اور اہرمن کو شر کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا رد کیا، قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، مت کہو الہ 2 ہیں، انما اللہ الہ واحد۔ جہاں تک سابعیت کا تعلق ہے،
سابعیت بابل کا ایک قدیم مذہب ہے، اور علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہی کا ایک مذہب ہے۔ زبور پڑھا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے خود کو پیروکار کہا کرتے تھے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جب ہم اور پھر ان کے اندر بہت سے فرقے بن گئے، بعض توحید پر قائم رہے، بعض شرک میں مبتلا ہو گئے، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس آیہ کریمہ میں جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ان سابعین کا ذکر کیا ہے جو ایک طرح سے اہل کتاب کا ہی ایک فرقہ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دور کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے دور کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے پیروکار ہیں، یقیناً اگر وہ اعمال صالحہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یقینی نجات ہے۔ یقینی نجات ہے۔ اہل ایمان کے تعلق سے یہ بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، یہود کے حوالے سے بھی، نصارہ کے حوالے سے بھی، صابئین کے حوالے سے بھی، یہود کے حوالے سے، پھر یہوذا کے حوالے سے یہ بات ہوئی۔ یہاں پر میں کتاب پیدائش باب نمبر 18 اور آیت نمبر 35 کا ایک چھوٹا سا حوالہ دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اب میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام یہوذا رکھوں گی اور خداوند کی ستائش کروں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں چوتھا بیٹا یہوذا کے نام سے پیدا ہو رہا ہے، وہ یعنی یہوذ اللہ اور ذا، ہاذا کے معنوں میں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اہل ایمان کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں، یہود کے حوالے سے، صابئین کے حوالے سے، نصارہ کے حوالے سے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ پیٹر اور پال دونوں میں جو فرق ہے، وہ فخر محسوس کرتے تھے شمون کے ماننے والے کہ نصارہ، لیکن پولس نے یہ نہیں کیا، سینٹ پال نے چینج کر دی بات۔ جی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو بنیادی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی وہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ آیات ان آیات میں سے ہے جو اس بات کا واضح اشارہ کرتی ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کو صرف ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور صرف ایک ہی آیت کو سامنے رکھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت اچھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو خود بعض کی تفسیر کرتا ہے، اس لیے اہل قرآن سے قرآن کو سمجھو، خود قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ آیت واضح ہے۔ اسی وجہ سے جو فتنہ وحدت ادیان آیا ہے وہ اسی آیت کی غلط سمجھنے کی وجہ سے آیا۔ ایک بات تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح طور پہ اس کی بات کر دی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ جتنے بھی مذاہب کی شکل 600 سال میں بگڑی، جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مذاہب کی بنیاد چند رسوم اور روایات کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ رسوم اور روایات کا اعتبار نہیں ہوگا، انسان کی عملی اصلاح اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک اس کی دماغی اور قلبی اصلاح نہ ہو، کیونکہ انسان کے دل اور ارادے پہ اگر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ صرف اس کا عقیدہ ہے۔ اس لیے انسان کے ظاہر کا اعتبار اس وقت ہوگا جب اس کا توافق باطن کے ساتھ بھی ہوگا، تو وہ باطنی عقائد بتائے جو بنیاد ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے وہ ان تمام مذاہب کا جو اس وقت موجود تھے۔ سب سے پہلی مرتبہ قرآن کریم میں اگر آپ شروع سے چل رہے ہیں اب تک جب تک آیات بیان، پہلی مرتبہ یہود کا لفظ آیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو جو خطاب ہوا ہے وہ نسلی ہوا ہے، بنی اسرائیل خاندانی خطاب ہوا ہے ان کو، اور اب یہاں پر اعتقادی خطاب ہوا ہے کہ مذہب کے اعتبار سے خطاب ہوا ہے۔ ہادو کا لفظ استعمال کرنے میں ایک تعبیر یہ بھی بتائی ہے مفسرین نے کہ مدینہ منورہ کے قریب جب یہ حضرات آخری الزمان نبی کی تلاش میں آ کے آباد ہوئے تھے تو بعض قبائل اگرچہ یہودی تبلیغی مذہب نہیں ہیں
یہ خاندانی مذہب ہے، اس کے اندر کوئی آدمی یہودی ہو نہیں سکتا، اس کی تبلیغ نہیں ہے، پرچار نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہود کے علوم سے متاثر ہو کے یہودیت کے طور طریق کو اختیار کر لیا تھا، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو یہودی ہو گئے، تو وہ بھی اس کے اندر ان قبائل کو بھی خطاب ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہودی کے حوالے سے، وہ تو وہی والی بات ہے کہ یہودی بنیادی طور پہ انہی دو میں سے کسی ایک، یا تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک تعبیر فرمائی عربی زبان کے اندر یہ رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو گائے کے بچڑے کی عبادت سے جو انہوں نے توبہ کی تھی اس حوالے سے بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس کے اندر نصارہ کا آیا ہے وہ بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آخری نبی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان زمانہ فترت 500 سے 600 سال کا زمانہ فترت ہے۔ اس میں یہ عجیب بات ہے، قرآن کریم نے جہاں ان کی مدح فرمائی ہے، جہاں تعریف فرمائی ہے، جہاں تعریفی جملے فرمائے ہیں اور جہاں صفاتی جملے فرمائے ہیں، وہاں لفظ آیا ہے نصارہ، اور جہاں مذمتی الفاظ آئے ہیں وہاں ہیں مسیح، عیسائی۔ کیوں؟ یہی بات سمجھانے کے لیے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی مانتے تھے اور توحید اور آخرت کے قائل تھے وہ نصارہ کہلائے ہیں۔ اس کے بعد جو اس میں تحریف آئی ہے، اور وہ جو تحریف ہے، ہاں یہ بات کہ نصارہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بات آ گئی آلریڈی، کہ اس کی دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت اس قریے کی طرف ہے جو فلسطین کے اندر وہ قصبہ ہے جہاں سے ان کا تعلق تھا، نصران، اور اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی مددگار تھے، من انصاری اللہ، تو اس حوالے سے بھی ان حضرات کو نصارہ کہا جاتا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، توحید کے قائل رہے۔ پھر آتی ہے اس کے اندر تحریف۔ ٹھیک ہے، اور تحریف سے پہلے یہ بات ابھی جو آپ نے تلاوت فرمائی آیت کہ من انصاری اللہ، وہاں بھی اللہ کے مددگار ہونے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کا بیٹا بنانے کی بات نہیں ہو رہی، مدد کرنی ہے۔ بیٹا بنانے کی بات جہاں آئے گی وہاں لفظ مسیح و عیسی بن اللہ۔ تو یہ دو فرق آپ دیکھیں گے، قرآن کریم نے کرسچینٹی کو دو تعبیروں سے خطاب کیا۔ جہاں نصارہ کہا ہے وہاں تو یہ کہا ہے کہ وہ تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے قریب بھی آ سکتے ہیں، اور تم سے قریب کیوں؟ کیونکہ وہ توحید کے قائل ہیں، وہ رسالت کے قائل ہیں، وہ نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ کسی ٹرائنٹی کے قائل نہیں ہیں، وہ تثلیث کے قائل نہیں ہیں، وہ کسی تثلیث کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، نہ ان کے یہاں ٹرائنٹی ہے، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ نبی کو نبی کے درجے میں رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نصارہ ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ صابئین کے بارے میں جو آیا ہے، اس کے بارے میں دونوں اقوال تو مفسرین نے 12 کے قریب ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کون حضرات تھے۔ جو سب سے زیادہ واضح ہے وہ یہی کہ یہ علاقہ ہے عراق اور شام کا، اس علاقے کے یہ رہنے والے ہیں حضرات، اور اہل کتاب تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور پڑھا کرتے تھے یہ حضرات، اور قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا تھا، اسی وجہ سے کہ جو حضرات جو لوگ ان میں سے توحید پہ ماننے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، پھر ان میں بھی تحریف ہوئی ہے، ان میں بھی بعض مجوسیت کی طرف چلے گئے۔ اسی وجہ سے مفسرین میں اختلاف آیا ہے کہ صابئین کون تھے، لیکن متفق علیہ مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ذکر ہے یہ ان صابئین کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں اور جو زبور پڑھا کرتے تھے اور توحید کے قائل تھے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں تک یہ تعبیر آئی ہے اس کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرقوں کے بارے میں بیان کیا، اور توحید کے قائل تھے جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور ہمیں یاد ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے مختلف مفسرین کی تفاسیر میں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جب نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو شروع میں مشرکین مکہ نے صابی سمجھا کہ یہ صابئین ہی ہیں، تو جب ان پر بات پھر واضح رفتہ رفتہ ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اس میں الا الذین آمنوا کی بات ہو گئی، والذین آمنوا کی بات ہو گئی، اور پھر ہادو کی بات ہو گئی، نصارہ کی بات ہو گئی، صابئین کی بات ہو گئی۔
اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. کل بھی اس پہ آپ نے بات کی تھی، من آمن باللہ والیوم الآخر، کل اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے کہ دوبارہ یہاں پر من آمن باللہ کیوں آیا، اس پر آپ نے بات فرمائی تھی. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر وَعَمِلَ صَالِحًا، اب یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے، اور عمل صالح کو بتاتا کون ہے کہ یہ عمل صالح ہے اور یہ عمل صالح نہیں ہے. ہمارے پاس جو نیکی ہے یا نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال وہی ہیں جنہیں اللہ نے بتایا ہمیں، اور برے اعمال وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اس پر عمل نہ کرو. ارشاد فرمائیے. بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. ایک تو یہ کہ اگر یہ میں عرض کروں کہ یہودی اگر یہوذا بیٹے کی طرف منسوب ہوتے تو یہ یہوذی کہلاتے، نہ کہ یہودی کہلاتے. ایک تو میں عرض کروں یہ وضاحت ہو جانی چاہیے. دوسرے یہ بہت کہ اچھی بات، واہ 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 واہ. اعمال صالحہ وہ ہیں جن کا حکم اور ارشاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور جن کے اعمال صالح ہونے کی تصدیق اور تائید سنت نبوی سے ہوتی ہے. ہر وہ عمل جس کی تائید اور تصدیق سنت نبوی سے نہ ہو اور تعلیمات نبویہ سے نہ ہو، اور اس عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر نہ ہو، وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں بن سکتا. یہ بنیادی بات ہے. جہاں تک یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا. فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، محض تمہاری آرزوئیں کہ جناب ہم چونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں لہذا ہماری نجات ہے، اور نہ اہل کتاب کی یہ آرزو کہ ہم چونکہ اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں لہذا ہمارے لیے یہ نجات یقینی ہے. ایسی بات نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی آرزو کے مطابق. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا یقینی ہے. اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی اس کی اگلی آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو اعمال صالحہ کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیے اعمال کے اجر میں یہاں مرد اور عورت میں مساوات ہے. جو بھی اعمال صالحہ کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یہ جملہ حالیہ ہے. اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرا برابر بھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور حق تلفی نہیں ہوگی. تو گویا اہل کتاب کو بھی یہ بار بار کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین ہادوا، اے اہل کتاب، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم دوسرے انسانوں کی بجائے تم ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہو اور قریبی ہو اور تعلق والے ہو اور نسبت والے ہو اور پیار والے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمہیں تو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب جلدی حاصل کرو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 1000 سال بھی ان کو عمر مل جائے پھر بھی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ حقیقتاً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نجات کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، اور حقیقی معنوں میں ایمان نجات کا مدار ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو اعمال صالحہ کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی. تو اعمال تب قبول ہوتے ہیں، اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی. جی، اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی. اب یہ کہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کا تعین کون کرتا ہے،
اور ان کی قبولیت کیسے ہوتی ہے، اس پر ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ابھی جاننا چاہیں گے. کچھ کالرز ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے باہر سے بھی ہیں، تو کچھ کالز کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں چائنا سے بات کر رہی ہوں. جی تو السلام علیکم سب جی کو وہاں وعلیکم بیٹھے السلام. تھے. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حال احوال تو سب کا ٹھیک ہی ہوگا. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس وقت ہم اس پوائنٹ پہ تو نہیں آ گئے کہ جب بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے جو ان کے اپنے ہی خاندانوں میں قتل و غارت کی گئی تھی تب ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، تو کیا آہستہ آہستہ ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے؟ یہ آپ کہ کو ہم خود دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے جی یہ گمان آپ کو کیسے گزرا؟ جی یہ گمان آپ کو کیسے گزرا؟ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ اس لیے ان تو کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا تو یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں ہم بھی تو اسی طرف ہے نا کہ من حیث الامہ ہم شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ بالکل ہر اچھا طرح کے ہر طرح کے. اچھا تو میرا سوال اب آپ سے یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے. کیا ہم نے خدا نہ خواستہ کیا شرک سے یعنی دین سے منہ موڑا ہوا ہے؟ کیا ہم نے کسی بچڑے کو معبود بنایا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارے معبود کون ہے؟ ہمارا معبود کیا ڈالر نہیں ہے؟ اچھا کون ہے اللہ کے علاوہ؟ کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بچڑا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہر تصویر ہر بڑا انسان کیا ہمارا معبود نہیں ہے؟ ٹھیک ہم ہے. پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال ہم رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ کالز مزید لے لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کون صاحب کہاں سے؟ انیک صاحب ملک شبیر بات کر رہا ہوں قصور سے. ملک صاحب کیا سوال؟ انیک صاحب میرا سوال اس پروگرام سے تو ہٹ کے ہے. پہلے میں آپ کو اور علماء اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ آپ پر اور علماء اکرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین آمین ثم آمین. یہ دعائیں جو آپ نے فرمائی، واہ واہ واہ. اس دور میں آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اس نفسا نفسی کے دور میں. تو میرا سوال انیک صاحب آپ سے یہ ہے کہ کافی میں عرصے سے یہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا پروگرام آئے جس میں اپنا سوال رکھ سکوں. تو میں بینک میں نوکری کرتا ہوں جی. تو اس حوالے سے میرے لیے قرآن اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں کیا حکم ہے کہ میں مطلب یہ نوکری جاری رکھ سکتا ہوں یا؟ ٹھیک ہے، سوال یہ رکھیں گے. اور مفتی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان معاملات کو تو خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں، تو کیا آپ بینک میں نوکری کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی ہم رکھیں گے. مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو کم از کم ایک سوال میں اور لے لوں. ٹھیک جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے کیا سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ آیا قرآن کے ہی ہمارے لیے صرف کافی ہے یا اس کے لیے ہم احادیث اور فقہ کو بھی مطلب ہے ساتھ لازم و ملزوم قرار؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس پر ہم یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ اس سے بڑی وضاحتیں ہو جائیں گی. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. مفتی صاحب پہلا سوال آپ سے بلکہ یہ کر لیتے ہیں کہ بینک میں نوکری جائز ہے؟ ان سے یہ میری عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ کام وہ فعل غلط ہے، اس کی وہ استغفار بھی کرتے رہیں اور کسی حلال کام کو تلاش کرتے رہیں. ایسے ہی تلاش کریں جیسے کوئی بے روزگار روزگار تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جائز نہ سمجھیں، لیکن لگے رہیں تگودوں میں، اور جب کوئی حلال مل جائے تو پھر اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لیں، لیکن جب تک نہ ملے جب تک یہ کرتے رہیں اور اس پہ استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے. خاتون کا سوال چائنا سے آیا تھا، آپ نے سنا؟ بہت اہم سوال ہے یہ. بنی اسرائیل مرتکب ہوئے شرک کے بھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈالر کیا ہمارا معبود نہیں بن گیا؟ کیا کچھ دنیاوی طور پر بڑے لوگ یا بڑے سربراہان جن کے سامنے ہمارے حکمران
یعنی اب میں کیا کہوں کہ کس طرح بیٹھتے ہیں اور کس طرح گفتگو ہوتی ہے جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کوئی رعایا جا رہی ہو اور درخواست پیش کی جاتی ہے. اور بعض اوقات تو جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو زبانی نہیں ہوتی, ایک پیپر ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں اپنی درخواست پیش کرنے میں کہ مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. میں ان خاتون کے سوال سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. کیا یہ شرک خفی نہیں ہے؟ یہ بالکل یہ شرک خفی کی ہی تمام صورتیں ہیں, اور یہ سوال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے بعض دفعہ یہ تجزیہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, جس کی طرف انہوں نے نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل ہی نہیں تھے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں جو آپ ابتدا میں سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے کوئی ظاہری تو ایسی چیز نہیں بنائی ہوئی. جی 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 جی. لیکن ظاہری نہیں, کئی خفیہ ایسے معبود ہیں جو دل میں بسا رکھے ہیں, اور ان کی عبادت اسی درجے میں کرتے ہیں جس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھ سے عبادت, میری عبادت کی جائے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے مارکۃ الآراء, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر چلتا ہے تو پھر ساری کی ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے, اور جب آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے. وہ مائکروسکوپک جرم سے بھی ڈرتا ہے اور بڑی بڑی مخلوقات سے بھی ڈرتا ہے, وہ ہر ایک کو اپنا معبود سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات یقینی ہے کہ یہ وہ شرک خفی کی صورتیں ہیں جس سے استغفار بھی لازم ہے, اور ہمیں اپنا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں یہ سارے کے سارے مصائب, وہ ساری کی ساری مشکلیں جو آج ہم پہ پڑ رہی ہیں, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس کی طرف نگاہ بھی نہیں جا رہی, اس غلطی کا ادراک ہی نہیں ہے. تو چہ جائے کہ آدمی توبہ کرے گا, توبہ تو آدمی جب کرے گا جب کسی گناہ کو گناہ سمجھے گا, اور جب کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, وہ عادت بن جاتی ہے, وہ روایت بن جاتی ہے, وہ قلب میں راسخ ہو جاتی ہے, تو پھر تو گناہ کی توفیق ایسی مل جائے کہ گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ کی توفیق سلب ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے ہم من حیث الامہ گزر رہے ہیں؟ من حیث الامہ ہم گزر رہے ہیں, ہر ایک کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اور اس کو ہم اسی وجہ سے کہ ہماری مجلسوں سے اللہ کی صفات کا تذکرہ, آخرت کا تذکرہ تو نکلتا ہی چلا جا رہا ہے نا. دنیا کی بڑائی بولتے ہیں, دنیا کی بڑائی سنتے ہیں, دنیا کی بڑائی بچوں کے دلوں میں بساتے ہیں, رٹاتے ہیں, تو ہم ڈے ون سے وہ تخم ان کے دل میں بوتے ہیں کہ بیٹے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے, وہ چاہے حرام سے آئے چاہے حلال سے آئے, جس کے پاس یہ ہوتا ہے. اور جیسے آپ بار بار پروگراموں میں کہا کرتے ہیں کہ پھر کچھ ان کو بڑے آدمی دکھاتے ہیں کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں بڑے آدمی, تو یہ تو ہم خود ایک شرک کا تخم اس کے دل میں بو رہے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگوں میں شامل ہیں کیونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں. کتنا بڑا ظلم یہ ہم کر رہے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنا تجزیہ بار بار جو ہمارے ناظرین یہ سب ہمیں بار بار اپنا تجزیہ کرنا چاہیے, بار بار سیلف ایویلیویشن کرنی چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم کتنی مرتبہ اس طرح کے شرکیہ جملے بولتے ہیں, بار بار بول رہے ہوتے ہیں, اور کبھی نگاہ بھی اس طرف نہیں جاتی کہ جب میں ابھی پچھلے دنوں میں کی بات ہے, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا اور وہاں پر یہ بات چل پڑی کہ ہاں مفتی مولوی صاحب یہ صحیح ہے, آپ کی شریعت سب کچھ صحیح ہے, لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے. تو میں سوچنے لگا اپنے استاد کا ایک قول, انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی یہ جملہ بولتا ہے کہ شریعت تو ٹھیک ہے لیکن قانون اور آئین کی بالادستی ہو, تو اس کے بعد ایمان باقی بھی رہتا ہے یا نہیں؟ ان الفاظ کے بعد کبھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ الفاظ بول کر ایمان باقی رہتا ہے یا ایمان باقی نہیں رہتا ہے, تو کبھی پوچھنا چاہیے اس بات کو بھی. آخری کچھ کالز لے لیتے ہیں آج کے پروگرام کی, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا. یہ ملک صاحب کا بہت اہم سوال کہ کیا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے یا احادیث کی بھی ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم کی تفہیم کے لیے؟ بہت اہم سوال ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس رکھیں گے, لیکن پہلے کچھ سوالات, کچھ کالز. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر.
انیک صاحب پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کے پروگرام کے حوالے سے. اللہ قبول فرمائے. اچھا انیک صاحب، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تھا. انہوں نے ابھی بات کی کہ نصارہ کی انہوں نے کچھ ڈیفینیشن بیان کی. جی جی. تو آیت میرے ذہن میں آ گئی، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. ایک وہ آیت ہے، سوری معذرت آیت غلط کوٹ کر گیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم. اگر نصارہ کی یہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیجیے گا اس کی. ٹھیک ہے، اس کی اور تشریح. دوسرا میری بہن نے بھی بات کی تھی کہ من حیث الامہ ہمارے اندر شرک موجود ہے. جی جی. تو کیا عبادات میں بھی ہمارے اندر شرک پایا جاتا ہے؟ من حیث القوم. بہت اچھا سوال ہے آپ کو، دونوں سوالات آپ کے بہت اچھے. واہ 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 واہ. اچھا لاسٹ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ام حسان کراچی سے بات کر رہی جی ہوں. فرمائیے کیا سوال. جی سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بات کری تھی عمل صالح کی، جی کہ صالح عمل وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. جی بالکل. یہ ہمیں درس ملتا ہے الحمدللہ. جی بالکل بالکل. تو ایک اس بات کی مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اچھے کام کی ابتدا کی اور اس کو دیکھ کے دوسرے نے بھی وہی عمل کیا اور اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے برا کام کی ابتدا کی اور اس کو دیکھ کے بھی کسی نے کی تو اس کو بھی. تو یہ پھر یہ کون سا عمل ہے؟ یہ خود ساختہ عمل کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، خود ساختہ عمل نہیں. بالکل خود ساختہ عمل تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے آغاز میں یہ بات آئی تھی نا کہ نیکی وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں، برائی وہ کہ جس سے روکا کہ یہاں نہیں جانا. سمپل سی بات یہ کہ میں وہاں موجود رہوں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں وہاں سے غیر حاضر ہوں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ایک پیمانہ اگر بنا لیا جائے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں 2-3 باتیں اور. یہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پہ یہ بات میں کروانا چاہ رہا تھا. لیکن یہ سوال ملک صاحب کا کہ آیا صرف قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے یا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری مسلم وغیرہ وغیرہ؟ آپ بتائیے. اس بات کا جواب تو خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ قرآن کریم اصول و ضوابط کا نام ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ایکسپلین کریں اس کو، توضیح اور تشریح کریں اس کی، اور وضاحت اور تبیین کریں اس کی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. تو احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے. اساسیات دین اور عبادات ساری کی ساری ان کی تشریح حدیث میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تشریح بھی اللہ نے خود آپ کو بتائی ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کو اکٹھے کرنا اور اس کو آپ پر پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. تو جتنی احادیث ہیں یہ بھی وحی خفی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رہنمائی کی گئی ہے. ملک صاحب کے سوال کا میں جواب دے دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ الا ان العلم ثلاثۃ، دی نالج اور العلم 3 چیزیں ہیں. آیت محکمت، قرآن حکیم کا علم، او سنت قائمت، تعلیمات نبویہ کا علم، او فریضت عادلت، اور فقہ اسلامی اور مسائل شرعیہ کا علم. اسی کی بنیاد پر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ادلہ اربع، یعنی 4 دلائل ہیں جن کی بنیاد پر قرآن تشریح ہوتی ہے دین کی، وہ ہے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت کو اس طرح سے واضح کیا کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، اور محمد کی ذات کریمہ انسانوں کے درمیان حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. یہ برہان ہے، یہ روشن دلیل ہے آپ کی ذات کریمہ. ایک سوال لاہور سے کسی صاحب نے کیا تھا، اس کی بھی وضاحت کر دوں
کہ عبادات میں بھی شرک بئی معنی کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حرام ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، تمام مسالک کا اور مکاتب کا جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے۔ زبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، اس میں پاکستان کے اصحاب علم کے ایک بہت بڑے بزرگ انہوں نے اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حرام ہے۔ سجدہ عبادت تو شرک ہے لیکن سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کراچی کی جس بہن نے سوال کیا اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ کی ہی اہمیت بیان کی ہے، چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ بدعات جو ہیں وہ یقیناً ناپسندیدہ ہیں، تو وہاں سنت کی ہی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ سنت جو مٹی ہوئی تھی اس کو زندہ کرنے والے کو اجر اللہ تعالیٰ وہ دیں گے، اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی، اور جو نیا کوئی کام شروع کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، تفصیل سے آپ نے وضاحت فرما دی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت یہ ابہام پائے جاتے ہیں ہمارے معاشروں میں، بعض اوقات کچھ سوالات ایسے اٹھتے ہیں جیسے اس آیت کے حوالے سے، یہ آیت نمبر 62 سورہ بقرہ کی، وحدت ادیان، جس پر کل بھی گفتگو ہوئی اور آج بھی مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی کہ ایسا ممکن نہیں کہ وحدت ادیان ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی ایک آیت کو قرآن کریم سے نکال کر باہر رکھ کر اس پہ گفتگو کرنا اور اس کے تعلق سے پھر فیصلہ کر لینا، وہ انتہائی مکروہ عمل ہے۔ تیسری چیز کہ قرآن کریم کی اور دین کی جو مجموعی تعلیمات ہیں ان کو ذہن میں رکھا جائے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت کسی آیت کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی، تو پہلے سمجھا جائے، مفاہیم جانے جائیں، اور ایسا نہیں کہ ایک نتیجہ برآمد کیا جائے اور اس پر اپنی ہی طرف سے مہر لگا دی جائے۔ علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آئی کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، بات ہو گئی تفصیل کے ساتھ۔ آخری جو حصہ تھا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ کس بات کا خوف اور کس بات کا حزن؟ اللہ بس، باقی ابس، الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کا ہے۔ کل کا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنایا؟ درست جواب بچڑا۔ آج کا سوال، کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی؟ 3 آپشنز، جنگ موتا، جنگ یرموک یا جنگ یمامہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے خواتین و حضرات، 009221343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، اگلی آیت پر ہم بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے یوم السبت پر، ہفتے کا دن، سنیچر کا دن کیوں منع فرمایا تھا کہ اس دن کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اور بنی اسرائیل کو پھر کیا کیا؟ بندر بنا دیا گیا۔ کیا جسمانی طور پر، صورتاً یا سیرتاً؟ کل تفصیل سے بات کریں گے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب۔ خدا حافظ۔